वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही खौफनाक और हैरत अंगेज़ है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी दिलचस्प और एक खौफनाक और एक लरसती हुई कहानी सुनाऊंगी जिसको सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। यकीनन इस कहानी को सुन के आपके ऊपर खौफ तारी हो जाएगा। ये एक सच्ची कहानी है जो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो अपनी कहानी का आगाज़ करते हैं और इसका नाम है साया। ये कहानी एक लड़की हिना के ऊपर मुनहसर है। तो अपनी कहानी का आगाज़ करते हैं। मौसम गर्मा अपने जोबन पर था। उसकी कॉलेज से वापसी ऐन दोपहर के वक्त होती थी। कॉलेज बस स्टॉप पर उतारती थी और स्टॉप से पैदल चलकर घर जाना बड़ी दोपहर में उसके लिए निरा अजाब लगता था। सर पर चिलचिलाती धूप, दाईं तरफ नहर और बाईं तरफ बोसीदा कब्रिस्तान। कब्रों से भरा हुआ एक पुराना कब्रिस्तान था और उस वक्त उसके आसपास शाज़ो नादर गुजरता हुआ कोई ज़हर रूह नहीं था। हमेशा की तरह उस दिन भी कब्रिस्तान की तरफ उसने सरसरी निगाहों से देखा और वो घर की तरफ अपने ध्यान में बढ़ रही थी। उसने अपने पीछे कदमों की आवाज़ सुनाई दी। कोई पीछे आ रहा है शायद, हिना को लगा। कदमों की आवाज़ सुनाई दी। कौन है, ये देखने के लिए पलटी और किसी को ना पाया। देखकर धक से रह गई। उसके रुकने और पलटने पर कदमों की आवाज़ रुक गई थी। उफ, वहम न करो, तुम्हारे अपने ही कदमों की आवाज़ होगी। हिना ने खुद को ये कहकर दिलासा दिया। उसने खुद को समझाने की कोशिश की और गहरी सांस लेते हुए उसने दोबारा चलना शुरू कर दिया। तब तक कदमों की तेज़ आवाज़ फिर से सुनाई देना शुरू हो गई थी। चंद कदम मज़ीद चलकर वो ठकठकाकर रुकी। उसने जोगर्स पहन रखे थे। कच्चे रास्ते पर चलने से जोगर्स आवाज़ पैदा नहीं करते थे। दिल की धड़कनें अचानक बढ़ गई थी। इतनी ही तेज़ी से चेहरा का रंग भी उड़ रहा था। वो फिर से यकदम पलटी, मगर पहले की तरह अब भी कोई दिखाई नहीं दिया। हिना बहुत डर चुकी थी और बहुत ही परेशान थी। उसने कहा, खुदाया, ये क्या हो रहा है। दिल कड़क कर बिना पीछे देखे हिना तेज कदमों से चलने लगी तो पीछे आते कदमों की आवाज़ भी तेज हो गई थी। बगैर कुछ सोचे समझे उसने घर की तरफ दौड़ लगा दी। अगले चंद दिन तक ये सिलसिला लगातार चलता रहा। उसकी अम्मी सरकारी स्कूल में टीचर थी। हिना कॉलेज और उसकी छोटी बहन स्कूल जाती थी, इसलिए दिन के वक्त घर खाली रहता था। कॉलेज से वो पहले घर लौटती और आधे पौने घंटे में अम्मी और छोटी बहन भी आ जाती थी। उस रोज़ जब ताला खोलकर वो खाली घर में दाखिल हुई तो उसका दिल बहुत घबरा रहा था। दोपहर का वक्त था, तेज़ धूप थी और सुनसान घर था और हिना की छठी हिस्स कुछ गड़बड़ का अलार्म बजा रही थी। कुशादा सहन पार करके वो बरामदे में पहुंची और पहले कमरे का ताला खोला कर दरवाजे की कुंडी एहतियात से खोली। स्टोर समेत 4 कमरे वाले सरकारी घर के हर कमरे का दरवाज़ा दूसरे कमरे में भी खुलता था, इसलिए सब कमरों के दरवाजे अंदर से बंद कर सिर्फ एक को बाहर से ताला लगाकर जाया करते थे। जो कमरा इसके और बहन के इस्तेमाल में रहता वो अंदर से बंद किया जाता था कुंडी के ज़रिए। कुंडी खोलने के लिए जब वो दूसरे कमरे के दरवाजे से अंदर दाखिल हुई तो कमरे में सिर्फ उसे अंधेरा ही महसूस हुआ। आधी कुंडी पर नज़र पड़ी, वो बुरी तरह सिटपटा गई। कुंडी पर बड़े बड़े काले भीड़ बैठे हुए थे। वो परेशान हुई कि बंद कमरे में आए कहाँ से थे। तभी उसकी नज़र दरवाजे के पीछे उठी और वक्त रुक गया। अंधेरी रात की तरह साया और सर पर पुरअसरार एक अजीब सा इंसान उसके सामने था, जो कि एक
سایہ تھا، دروازے کے پیچھے اس کی نظروں کے عین سامنے تھا۔ پلک بھی نہیں جھپکی کہ اس سائے نے ہنا کے تمام حواس جکڑ لیے۔ سایہ اس پر جھپٹا تو چیخیں گلے میں ہی کہیں دم توڑ گئیں۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ہی اس سائے نے صحن کے بیرونی دیوار پر اسے پٹک ڈالا تھا۔ جب کچھ دیر کے بعد ہنا کا حواس تھوڑا سا بحال ہونے پر اس نے دیکھا کہ وہ تیز دھوپ میں دیوار کے ساتھ لگے ہے اور اس نے خود کو تھر تھر کانپتے ہوئے پایا۔ کنڈی کیسے کھلی؟ بھیڑ کہاں گیا؟ کمرے سے نکل کر برآمدہ اور پورا صحن پار کر کے دیوار تک وہ کیسے پہنچی؟ اس کا ذہن اس معاملے میں بالکل خالی تھا۔ اس کی بھٹکتی آنکھ پہلے کمرے کی طرف اٹھیں، پھر چھت کی جانب ٹہر گئیں۔ واش روم کی چھت پر آگے کو جھک کر بیٹھی ایک کالی بلی اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔ وہ آنکھیں نہیں ہٹا پائی تھی کہ خوفناک بلی کی آنکھوں میں وحشت، تنبہ، غصہ اور پتہ نہیں کیا کیا تھا، اور ہنا کو جیسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ اس کا جسم سن ہو چکا تھا۔ بہت ہمت کر کے دل میں اس نے اللہ کی پڑھائی شروع کی، اور مگر بلی ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ ہنا بہت ڈر چکی تھی اور اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ہنا کا سارا بچپن اور لڑکپن خوف کا عفریت کھا گیا، اور اسے ٹھیک سے یاد بھی نہیں تھا کہ ڈرانے اور ڈراؤنے خوابوں کا سلسلہ کب شروع ہوا۔ جب سے اس نے ہوش سنبھالا، گھر کے پچھلے کمرے سے خوف کھاتی تھی۔ چھوٹا سا کمرہ، عین دیوار کے پیچھے 7 بجی 2 چارپائیاں، سامنے والی دیوار کے ساتھ کھڑکی، اس کے باپ کی موٹر سائیکل، اور ساتھ ہی باہر جانے کا پچھلا دروازہ۔ اپنے بچپن میں ایک ہی خواب میں دیکھا تھا، سلسلہ وار خواب۔ جہاں سے سلسلہ ٹوٹتا، اگلے دن وہیں سے جڑ جاتا تھا۔ دیوار کے ساتھ لگی اس کے بابا کی موٹر سائیکل اور اس کے اگلے پہیے پر سوار مکروہ شکل کی بوڑھی چڑیل۔ کبھی وہ چڑیل اپنے ہاتھ میں پکڑے لمبے ڈنڈے سے اسے مارنے کی کوشش کرتی تو کبھی اسے اپنے پاس بلاتی۔ حیرت کی بات تھی کہ وہ چڑیل، اس نے اپنی اماں سے خواب کے بارے میں ذکر کیا، ڈراؤنی کہانیاں نہ پڑھا کرو، نہ ہی ٹی وی میں کوئی ڈراؤنا پروگرام دیکھا کرو، جیسی چیزیں ذہن پر سوار ہوتی ہیں پھر ویسی ہی خواب میں آتی ہیں۔ ماں نے روٹیاں پکاتے ہوئے سمجھایا تھا۔ وہ 9 سال کی تھی جب اس کے باپ کی اچانک موت ہوئی، اور ساتھ ہی بوڑھی چڑیل والے خواب کا سلسلہ خود بخود تھم گیا تھا۔ ان کی جگہ سنسان بوسیدہ عمارتیں، خوفناک، عجیب و غریب اشکال کی مخلوق اور سانپوں والے ڈراؤنے خوابوں نے لے لی تھی۔ ہنا بہت ڈرتی تھی۔ گھر میں اکیلے رہنے سے تو اس کی جان جاتی تھی۔ اتنی بڑی ہو گئی تھی مگر اندھیرے سے گھبرانا، اکثر رات کو خواب میں رونا، چیخنا چلانا ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ کچن میں آٹا گوندھ رہی تھی جب امی نے ہمسائے خالہ جی سے یہ سارا واقعہ بیان کیا۔ بچیاں ڈر جاتی ہیں، ماشاء اللہ جوان بھی ہو گئی ہیں، 2 قدم پر قبرستان ہے، برا نہ منائیں تو تم لوگ احتیاط بھی نہیں کرتے ہو، کب قبرستان کے پاس سے گزرنا ہے اور کب نہیں۔ خالہ جی نے اپنی سوچ کے مطابق پتے کی بات کی اور کہاں سے گزری، آنے جانے کا رستہ ہی وہی ہے۔ ابھی تو میں اور بچے کبھی قبرستان کے اندر سے نہیں گزرے، ہمیشہ باہر والے رستے سے ہی آتے جاتے ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر مغرب کے بعد نوعمر کی بچیوں کا قبرستان کے باہر والے رستے سے گزرنا بھی مناسب نہیں۔ تمہارے مائیکے اور سسرال کے مہمانوں کے ساتھ میں نے خود کئی بار سب کو رات میں قبرستان کے پاس سے آتے جاتے دیکھا ہے۔ اس کے ہاتھ تھامے واقعی سب کزن مل کر کبھی جھولے لینے تو کبھی آئس کریم کھانے رات کو پارک جاتے تھے۔ یہ بات تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، بے وقوفیاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا، بس یہ ہی ڈرتی ہے۔ اچھا
خیر اب اس کو ساتھ لے کر نہیں جایا کریں گے۔ امی نے اپنی طرف سے مسئلے کا حل نکالا تھا جو اسے ذرا نہیں بھایا تھا۔ بچے پانچوں نمازیں پڑھا کرو۔ پڑھتی ہوں خالہ جی، حنا نے جواب دیا۔ اچھی بات ہے، رات کو سونے سے پہلے منزل پڑھا کرو، انہوں نے مزید کہا۔ منزل کیا ہے؟ اس نے حیرت سے سوال کیا۔ قرآن پاک کی صورتیں ہیں، گھر میں پڑی ہے، قرآن پاک والی ریل سے نکال لینا۔ تفصیلی جواب خالہ جی کی بجائے امی نے دے دیا۔ جی اچھا کہہ کر وہ اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ پہلی رات جب اس نے منزل پڑھی تو اسے اپنا آپ ہلکا پھلکا محسوس ہوا اور نیند بھی بہت اچھی سے آئی۔ امی جب گھر میں داخل ہوئی تو انہوں نے تیز دھوپ میں دیوار کے پاس بے ہوش بیٹی کو دیکھ کر ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ یا اللہ خیر، حنا یہاں کیسے آئی؟ کیا کوئی انہونی تو نہیں ہو گئی؟ چھوٹی کے ساتھ مل کر بمشکل وہ اسے کمرے تک لے کے گئی تھی۔ اگلے دن اس نے تیز بخار سے تپتے ہوئے گزارا۔ سردی اتنی لگتی کہ شدید گرمی میں 2-3 کمبل اوڑھنے کے باوجود وہ تھر تھر کانپتی۔ بہت ساری قرآنی صورتیں، آیت الکرسی، منزل، پانی پر دم کر کے اسے پلاتے، دم بھی کرتے۔ 2-3 ہفتے تک وہ مسلسل دبکتی اور غنودگی میں چیختی چلاتی رہتی تھی۔ زندگی کی نارمل روٹین بحال ہونے میں وقت لگا تھا مگر کہیں بڑی کمی رہ گئی تھی۔ حنا اب ہر چیز سے ڈرنا شروع ہو گئی تھی۔ خوف کھاتی اس کی زندگی کا ایک حصہ بن گئی تھی۔ کالج مکمل کر کے وہ یونیورسٹی آ گئی تو اسے لگا کہ شاید اب آزادی مل جائے گی۔ ہاسٹل آئے کچھ ہفتے ہی گزرے تھے کہ رات کے تیسرے پہر اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں کچھ فاصلے پر چارپائیوں کے اوپر اس کی روم میٹ گہری نیند میں سو رہی تھی۔ بظاہر سب ٹھیک تھا۔ سونے سے پہلے وہ منزل اور آیت الکرسی پڑھ کر سوئی تھی۔ کروٹ بدل کر اس نے آنکھ بند کر کے دوبارہ سونے کی کوشش کی۔ تھوڑی دیر بعد پٹ سے اس کی آنکھ کھلی اور عجیب سا احساس اس کے آن گھیرا اور دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ انجانی آگ میں جھلستا جسم بتا رہا تھا کہ سب نارمل نہیں ہے۔ اس نے ہراسائی نظروں سے اپنے ارد گرد دیکھا۔ جو دکھائی نہیں دیتا تھا وہ جسم اور روح کو محسوس ضرور ہوتا تھا۔ اسے واضح طور پر اپنی چارپائی کے ارد گرد کسی پراسرار قوت کی موجودگی کا احساس ہوا تھا جو اس پر حاوی نہیں تھی مگر اسے اپنی موجودگی کا احساس ضرور دلا رہی تھی۔ خوف کے مارے اسے اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئیں۔ پنکھے کے عین پاس چارپائی ہونے کے باوجود ٹھنڈے پسینے سے نہا گئی تھی۔ اس رات کے بعد سوتے میں دھڑکنا، جسم پر بوجھ رہنا معمول بن گیا تھا۔ ہاسٹل سے جب وہ گھر آتی امی نے کچھ مہمانوں کو مدعو کر کے رکھا ہوا تھا مگر اس کے لیے آنے والے رشتے پسند آنے کے باوجود توڑ نہیں چڑھ سکے تھے۔ ماسٹرز بھی مکمل ہو چکا تھا۔ خالہ جی نے بندش کا خطرہ ظاہر کیا اور ان کے بتانے پر امی اسے لے کر ایک بابا جی کے پاس چلے گئیں۔ بابا جی کی چارپائی پر بیٹھے سفید لباس میں ملبوس ایک بارائش بزرگ اسے بھلے مانس لگے تھے۔ بی بی کیا مسئلہ ہے؟ بابا جی نے پوچھا۔ امی نے بتایا، یہ میری بڑی بیٹی ہے، اس کا رشتہ کی وجہ سے پریشان ہوں، اپنا اور اس کا نام بتاؤ۔ حنا بنت ثائمہ بی بی۔ انہوں نے کاغذ پر نام لکھنے کے بعد کچھ اعداد لکھے اور گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ تو اس کے بعد بابا جی نے بتایا، بی بی آپ کے گھر میں ہوائی چیزوں نے بچی پر اسی کا اثر ڈالا ہوا ہے۔ ایسا اس کے ساتھ بچپن سے ہے۔ سمجھ لیں کہ رہائش اور اثرات کی وجہ سے رشتے میں رکاوٹیں آتی ہیں۔ ان کی سرد آواز کانوں میں پڑی اور اس کا رنگ پھیکا ہو گیا۔ کچھ تھا گھر میں، اس کا اندازہ تو اسے بخوبی تھا مگر اسے شگاف الفاظ میں سن کر وہ پتھر بن گئی تھی۔ نامحسوس طریقے سے وہ ان کے چھوٹے چھوٹے سوالات کے اثبات میں جواب دیتی گئی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کے سامنے اسکرین پر سب کچھ چل رہا ہو۔ ہم بھی تو گھر میں رہتے ہیں،
ہمیں تو کبھی ایسا ڈر خوف محسوس نہیں ہوتا یا کسی کے موجودگی کا احساس نہیں ہوتا جیسے اسے ہوتا ہے۔ کوئی نشانہ نہیں ہے، وہ چیز اسی پر حاوی ہے، انہوں نے جواب دیا، ساتھ ہی اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ اور ہینا ان کے پاس پڑے مورے پر جا کر بیٹھ گئی۔ وہ سفید کاغذ پر کچھ لکیریں کھینچ رہے تھے، پھر انہوں نے اس پر ترتیب وار اعداد لکھے اور اچھے سے طے کر کے مجھے تھما دیے۔ یہ نقش چاندی میں مڑوا کر گلے میں پہننا اور اتارنا نہیں ہے۔ تعویذ کو مٹھی میں دبا کر ہینا نے سر ہلا دیا۔ انہوں نے زیر لب کچھ آیات پڑھی اور اس پر پھونک ماری۔ اگر خود کچھ آیات پڑھ لو گی تو بتاؤں؟ آیت پڑھ کر پانی پر دم کرنا ہے، گھر کے تمام کونوں میں چھڑکنا ہے اور ہوائی چیزیں دور ہو جائیں گی۔ 40 دن کی پڑھائی بھی دیتا ہوں، انشاءاللہ عمل کرو گی، مکمل طور پر بچی کو اچھا رشتہ بھی ہو جائے گا اور ہر طرح کے خوف سے بھی بچ جائے گی۔ ہینا نے کہا، ٹھیک ہے بابا جی، پڑھ لوں گی۔ وہ پراعتماد تھی۔ اس نے بابا جی کی ہدایت پر عمل کیا۔ چند ایک دن ڈراونے خواب آئے، کھڑکیاں تھر تھرائیں، بدن سن ہوا، نیند میں بوجھ پڑا، مگر پھر گھر میں اور زندگی میں سکون محسوس ہونے لگا تھا۔ وظیفے کرتے ہوئے تیسرا ہفتہ تھا جب اس کے لیے رشتہ آیا، جو ہر لحاظ سے انہیں مناسب لگا تھا۔ ان لوگوں نے تو اسے پہلی بار میں ہی پسند کر لیا تھا۔ ہفتہ دو ہفتہ بات چلتی رہی اور بالآخر طے ہونے کے قریب پہنچ گئی۔ زندگی میں پہلی بار وہ اتنی خوش تھی، یوں لگ رہا تھا کہ سب ٹھیک ہو چکا ہے۔ خوشیاں دہلیز پر جھولی پھیلائے کھڑی ہیں۔ شام سے پہلے کچن میں کھڑی وہ مگن انداز میں کھانا بنا رہی تھی کہ کھڑکی کے شیشے ایک دم کھٹکے، پر وہ دھبک سی گئی۔ تھوڑی دیر گزری تو اپنا جسم ٹھنڈا پڑا محسوس ہوا۔ یہ کیفیت اس کے لیے نئی نہیں تھی۔ وہ ساکت ہو جانے کے لیے پلٹی اور اپنے سے کچھ فاصلے پر برآمدے میں اسے وہی ہیبت ناک سایہ دکھائی دیا۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر چیخ نہیں پائی۔ صرف ایک لمحے کی بات تھی اور اس کی آنکھوں کے سامنے جیسے اندھیرا ہی آ گیا۔ ڈوبتے دل اور کانپتی ٹانگوں کے ساتھ وہ زمین پر گر گئی۔ اسی شام لڑکے والوں کی طرف سے انہیں معذرت موصول ہوئی تھی۔ وہ لوگ اب خاندان سے باہر رشتہ کرنے کو ہرگز تیار نہیں تھے۔ اس کی مشکلات میں جہاں اضافہ ہوا، وہیں ڈراونے خواب پھر سے مستقل سلسلہ وار شروع ہو چکے تھے۔ دن، ہفتے، مہینے، سال کی صورتوں میں وقت اس کی مٹھی سے ریت کی مانند پھسلنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ لوگ رشتے والوں کو بھگاتے، کھلاتے پلا کر تھک گئے تھے۔ مہمان گھر آتے، اسے پسند کرتے، خوشی خوشی رخصت لیتے، پھر یوں خاموش ہوتے کہ ان کے بس انکار ہی پہنچتا، اور ہر بار اس کی آس ٹوٹتی اور ساتھ اسے بھی توڑ ڈالتی۔ رنگ روپ اجڑنے لگا تھا، یوں لگتا تھا جیسے ہینا کو کچھ اندر ہی اندر میں کھائے جا رہا ہے۔ بے شمار راتیں اس نے خوف اور دہشت کے زیر اثر جاگتے ہوئے گزاری۔ وہ ڈرتی تھی گہری نیند میں جانے پر بدن سن پڑے گا، صبح ہونے پر اس کے جسم پر نیل اور خراشوں کے نشان بہت تکلیف دیتے تھے۔ ملنے جلنے والوں میں سے جو کسی بھی اللہ والے یا اللہ والی کا پتہ چلتا، امی ہینا کو لے کر اس کے پاس پہنچ جاتی۔ سب کے پاس سے ایک ہی جواب تھا کہ ہوائی مخلوق کے اثر میں ہے، اور اسے دینے کے لیے تعویذ اور وظیفے تھے، کبھی 40 روز کے، کبھی 3 ماہ کے وظیفے۔ وہ تھک چکی تھی مگر کامیابی پاس آ کر یکدم ہاتھ چھڑا کر دور بھاگ جاتی تھی۔ چمڑے میں مڑے، چاندی میں اور بہت ساری جگہوں پر اس نے تعویذ لیے تھے۔ ہرے اور سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے کئی نقوش اس کے پاس جمع ہو چکے تھے۔ پانی پر آیات پڑھ کر صبح شام پورے گھر میں چھڑکاؤ کرنا ایک علیحدہ ذمہ داری تھی۔ وہ کوئی بھی پڑھائی یا وظیفہ شروع کرتی تو کبھی گردن اکڑ جاتی تو کبھی کسی چیز کو اپنے سامنے نظر آتا ہوا اسے دکھائی دیتا۔ اسی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے کبھی چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھیں اور وہ جھٹپٹا پڑتی تھی۔ اسے دیکھ کر بہت زیادہ خوف زدہ ہو جاتی تھی۔ اس کے کمرے کی کھڑکی پر پتھر برستے تو کبھی کمرے کے عین دروازے پر گوشت کا ٹکڑا گرتا۔ ہینا کی چیخیں پورے گھر میں گونجتی رہتی۔ پھر اسے یہ ایسی بیماری پڑتی کہ وظیفہ تو
کرنا روزمرہ کا کام تھا اور دوسری طرف چھوٹی کی تعلیم بھی مکمل ہونے والی تھی، مگر ہینا کا رشتہ ابھی تک نہیں طے ہو پایا تھا۔ کوئی بھی عمل کرنے پر ان کی مشکلات بڑھتی چلی جاتی تھی۔ بیٹی اور گھر کے عجیب و غریب معاملات کی بدولت ان کا کہیں آنا جانا نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ اول تو غیر لوگوں سے وہ ذکر نہیں کرتی تھی، دوسرے اگر کبھی کبھار گھر آتے تو زیادہ تر لوگ یقین نہ کرتے اور رنگ برنگے مشوروں سے نوازتے اور جو ان کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہوا کرتے تھے۔ اگلے روز ہینا اور اس کی امی کو ضروری کام سے بازار جانا تھا۔ امی کو پاس ہی ایک جاننے والی کا گھر نظر آیا تو دل ملاقات کو مچل اٹھا۔ بچپن کی سہیلی انہیں دیکھتے ہی کھل اٹھی تھی۔ بسم اللہ کیسے رستہ بھول پڑی، ماشاء اللہ بیٹیاں اتنی بڑی ہو گئی ہیں۔ گھر میں داخل ہوتے ان کی نظر ایک بزرگ پر پڑی جسے انہوں نے یہ کہہ کر متعارف کروایا کہ یہ میرے سسر ہیں، اور انہوں نے ہینا کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا۔ سکینہ بچی کو لے کر میرے کمرے میں چلو، بیٹی تم بھی ساتھ آؤ، اپنی بہو اور اس کی امی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا، اور تو اسے اپنے بدن میں عجیب سا اکڑاؤ محسوس ہوا۔ امی گھر چلیں، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ کچھ نہیں ہوتا، بابا جی نے یہ کہہ کر ہینا کو کہا تو کمرے میں داخل ہوتے ہی مخصوص قسم کی مہک، پرچیاں، کتابیں اور دوسری چیزیں دیکھ کر وہ سمجھ گئی تھی کہ بابا جی دم درود کرتے ہیں۔ ہینا کو بمشکل کھینچ کر امی نے بابا جی کے پاس بٹھایا۔ بچی پر سایہ ہے، اس کو دیکھتے ہی میں سمجھ گیا تھا۔ زیر لب کچھ دعائیں پڑھتے ہوئے انہوں نے مضبوطی سے ہینا کے سر پر ہاتھ دھرا اور یوں تڑپتی تھی کہ جیسے ذبح ہونے والا کوئی جانور ہو۔ بابا جی نے کہا، مردود چھوڑ دے اس کا پیچھا، یہ پاک ہے، تو پلید ہے، تجھے حیا نہ آئی؟ اللہ پاک اور حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی خوف محسوس نہ ہوا؟ ان کی کڑک دار آواز سی سماعتوں پہ اتری کہ اس کا جسم شدت سے جھٹکیں کھانے لگا۔ امی اور آنٹی نے اسے باہوں کے حلقے سے بمشکل جکڑا اور اس کے دل خراش اور چیخوں سے پورا گھر گونج رہا تھا۔ انہیں چھوڑوں گا، نہیں چھوڑوں گا، انہوں نے یہ کہا، یہ میری ہے۔ مگر وہ بھیدی آواز ان سب نے سنی، بکواس بند کر، یہ خاک اور تو آتش ہے، یہ مسلمان ہیں، تو کافر ہے، تیری اتنی جرأت مردود، تجھے تو میں جلا کر راکھ کر دوں گا۔ انہوں نے پاس پڑی بوتل سے پانی کے چھینٹے مارتے ہوئے جتنی گرج دار آواز میں کہا تھا، اتنی شدت سے اس کی چیخنے چلانے اور دردناک آوازیں بلند ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ تڑپتے ہوئے وہ کب ہوش کھو بیٹھی اسے معلوم ہی نہ تھا۔ ہینا نے بہت تکلیف سہی، انجانے آگ میں جلتی رہی، بالآخر اللہ پاک نے نجات کا وسیلہ بنا دیا۔ بابا جی نے ہوائی چیز کو جکڑ کر اپنی پڑھائی کے ساتھ زور سے ہینا کی گردن پر انہیں دیکھا حصار باندھا تھا۔ ان کی ہدایت کے عین مطابق امی نے کچھ ہفتوں میں کرائے کے گھر میں منتقل ہو کر فٹافٹ رشتہ کر ڈالا جو خالہ جی کے توسیع سے آیا تھا۔ سادگی سے بیاہ کر کے وہ اب دوسرے شہر رخصت ہوگی۔ کچھ ہی ماہ بعد چھوٹی کی بھی شادی ہوگی اور پھر ہینا کو اپنے شوہر کے ساتھ کودیا شفٹ ہو گئی۔ اپنے شوہر اور بچے کے ساتھ مطمئن زندگی گزارتی ہینا اپنے بچپن اور اولین دوری جوانی گھر سے منسلک تلخ یادوں کے سرسرے اٹھائے پوری جان سے کانپ کر رہ جاتی تھی۔ پراسرار اور عجیب آزمائش کا باب بند ہوا تو اس کے دل کو اور دماغ کو سکون حاصل ہوا اور گہرے نقوش چھوڑ کر اس کے دل پر چلے گیا۔ اس طرح سے ہینا نے اپنی زندگی میں بہت تکلیف برداشت کرنے کے بعد بالآخر اس آفت سے نجات حاصل کر لی اور ہنسی خوشی اپنی زندگی بسر کرنے لگی۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ بہت جلد ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔